अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने अपने सबक इब्तदाई तिब्बी इमदाद के अल्फाज मायनी और मुताला किया था। आज हम इस सबक की मशक़ करेंगे, जिसमें पहला सवाल हमारे पास है दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है हमारे पास, इब्तदाई तिब्बी इमदाद से क्या मुराद है। इसका जवाब है इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद वो इमदाद है जो किसी हादसे का शिकार होने वाले शख्स को फौरी तौर पर बहम पहुंचाई जाती है। दूसरा सवाल है हमारे पास, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के क्या फ़ायदे हैं। जवाब है उसका, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की बदौलत मुतासरा फ़र्द की ज़िंदगी बचाने में मदद मिलती है। ये इमदाद सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से बचाती है और मुतासरा शख्स क़दरे इफ़ाक़ा महसूस करता है। तीसरा सवाल है हमारे पास, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत कहाँ और किस वक्त पड़ सकती है। जवाब है इसका, किसी भी वक्त कहीं भी हादसा पेश आ सकता है, इसलिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत किसी वक्त भी पड़ सकती है। अगला सवाल है हमारे पास, चौथा सवाल, सांप काट ले तो मुतासरा जगह को दिल की सतह से नीचे क्यों रखते हैं। जवाब है इसका, अगर सांप काट ले तो मुतासरा जगह को दिल की सतह से नीचे रखें ताकि जहर की दिल तक पहुंचने की रफ्तार सुस्त हो जाए। डूबने वाले शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे पहुंचाई जाती है। इसका जवाब देखें सवाल नंबर 5 का। अगर कोई शख्स पानी में डूब गया हो तो उसे पानी से बाहर निकाल कर नब्ज़ देखी जाए। डूबने वाले शख्स के पेट में पानी भर जाता है, उसे बर वक्त निकालना ज़रूरी होता है। इस मकसद के लिए मुतासरा शख्स को उल्टा लिटाकर उसकी पीठ को थपथपाना मुनासिब रहता है। सवाल नंबर 6 आपसे पूछा गया है, अगर कोई बिजली के तार के साथ चिमट जाए तो क्या करना चाहिए। जवाब है इसका, अगर कोई बिजली के तार से चिमट जाए तो फ़ौरन मेन स्विच बंद कर दिया जाए या फ्यूज़ निकाल दिया जाए। अगला सवाल है, अगर कोई शख्स बिजली से चलने वाली किसी मशीन के साथ चिमटा हो तो उसे नंगे हाथ से क्यों नहीं छूना चाहिए। इस सवाल का जवाब है, अगर कोई शख्स बिजली से चलने वाली किसी मशीन के साथ चिमटा हो तो उसे नंगे हाथ से मत छुएं। अभी सवाल का जो पहला हिस्सा आप देखें, सवाल में से ही हमने जवाब बना लिया है, क्योंकि उसके जिस्म में बिजली का करंट मौजूद होता है और ये करंट छूने वाले शख्स के जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। अगला सवाल है हमारे पास, लू से मुतासिर होने वालों की बड़ी तादाद बच्चों और बूढ़ों की क्यों होती है। सवाल नंबर 8 का जवाब है, लू से मुतासिर होने वालों की बड़ी तादाद बच्चों या बूढ़ों की इसलिए होती है क्योंकि उनकी क़ुव्वते मुदाफ़अत कमज़ोर होती है। क़ुव्वते मुदाफ़अत यानी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो कमज़ोर होती है, कम होती है। अगला सवाल है, मूसिल अशिया से क्या मुराद है। सबक के मुताले के दौरान आपने गैर मूसिल अशिया के बारे में पढ़ा था, यहाँ सवाल आपसे मूसिल अशिया के बारे में पूछा गया है। मूसिल अशिया से मुराद ऐसी अशिया जिनसे बिजली का करंट आसानी से गुजर सके, मसलन लोहा, पानी वगैरह। आखिरी सवाल है, रेस्क्यू 1112 क्या काम करता है। जवाब है सवाल नंबर 10 का, रेस्क्यू 1112 किसी भी हादसे का शिकार होने वाले फ़र्द या अफराद को फौरी तौर पर मदद बहम पहुंचाता है। अगला सवाल हमारा कसीरुल इंतखाबी सवालात का है। सवाल पूछा गया है, इनमें से गैर मूसिल है लोहा, पीतल, तांबा या लकड़ी। तो दुरुस्त जवाब है दालजुज़, लकड़ी। निज़ाम तनफ़ुस से मुराद है हज़्म का निज़ाम, खून का निज़ाम, सांस लेने का निज़ाम या फालतू मादे खारिज करने का निज़ाम। तो दुरुस्त जवाब जीम जूस, सांस लेने का निज़ाम। लू लगने से जिस्म में कमी वाक़ई हो जाती है, सांस लेने की, खून की, पानी की या दर्जे हरारत की। तो दुरुस्त जवाब है जीम जूस, पानी की। कसीरुल इंतखाबी सवालात का आखिरी सवाल है, इनमें से मूसिल है लकड़ी, पत्थर, पानी या प्लास्टिक। तो दुरुस्त जवाब है पानी। उसके बाद रोज़मर्रा के हिसाब से, कवायद के हिसाब से जुमलों को दुरुस्त करना है, यानी कि जो हमारे अहले ज़ुबान ने जो ख़ास कायदे बनाए हैं उनके हिसाब से जुमलों की दुरुस्ती करनी है। तो इसमें पहला हमारे पास जुमला है, मज़दूर के बाजू पर चोट लग गई। तो चोट लग गई गलत है रोज़मर्रा के लिहाज से।
مزدور کے بازو پر چوٹ آئی۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مریض کو ہسپتال پہنچائیں۔ تو درست جملہ ہے اس کا جتنی جلدی ممکن ہو، کیونکہ ممکن کا مطلب ہی ہو سکنا ہی ہوتا ہے۔ تو جتنی جلدی ممکن ہو مریض کو ہسپتال پہنچائیں۔ ڈاکٹر نے زخم پر مرہم لگائی۔ مرہم مذکر ہوتا ہے تو اسی لیے یہاں پر جملہ درست کریں گے، ڈاکٹر نے زخم پر مرہم لگایا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہی ہے، تذکیر و تانیث کی غلطی ہے، درد مذکر ہے لفظ، تو اسی لیے میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ کسی کی چغلی مت کرو۔ چغلی کی نہیں جاتی، کھائی جاتی ہے، روزمرہ کے لحاظ سے یہ جملہ غلط ہے، تو اسی لیے ہم لکھیں گے درست جملہ کسی کی چغلی مت کھاؤ۔ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ الفاظ جو ہیں ان کے جملے آپ نے خود بنانے ہیں۔ جیسے پہلا جملہ ہے، لفظ ہے بروقت، تو اس کا جملہ آپ اس طرح پہنچا سکتے ہیں کہ پولیس بروقت جائے حادثہ پر پہنچ گئی، یا مریض کو بروقت ہسپتال پہنچانے سے اس کی جان بچ گئی۔ تو اس طرح سے آپ نے جملوں کو استعمال کرنا ہے، الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجیے۔ اس میں پہلا لفظ ہے مستعد، میم پہ پیش، سین پہ جزم، تے کے اوپر زبر، عین کی نیچے زیر، دال ساکن۔ اور اردو میں ہر لفظ کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، یعنی اس پہ علامت جزم آتی ہے۔ حت الوسع، ہے پہ زبر، تے پہ تشدید اور پھر زبر، الف اور لام ساکن ہے، لام پہ علامت جزم ہم نے لگا دی ہے، واو کے اوپر زبر ہے، سین پہ علامت جزم ساکن ہے، عین کے اوپر زبر، حت الوسع۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لفظ مستحق، میم پہ پیش، سین پہ جزم، تے کے اوپر زبر، ہے کے نیچے زیر، کاف پہ جزم، مستحق۔ مدد، میم پہ زبر، دال پہ زبر اور اگلا دال ہمارے پاس جزم ساکن ہے۔ طلب، توئیں پہ زبر، لام پہ زبر، بے پہ جزم، طلب لفظ۔ تنفس، تے پہ زبر، نون پہ زبر، فے پہ تشدید اور پھر پیش اور سین ہمارے پاس ساکن ہے، اس کا مطلب ہے تنفس۔ ظاہر، زوئیں پہ زبر، الف ساکن ہے لیکن کوئی علامت نہیں آئے گی، ہے کے نیچے زیر، رے پہ علامت جزم۔ حکومت، ہے پہ پیش، کاف پہ پیش، واو پہ جزم، میم پہ زبر، تے ہمارے پاس ساکن ہے، علامت جزم آئے گی، تو یہ لفظ ہے حکومت۔ اگلا کام ہمارے پاس سوال نمبر 6 میں واحد کے جمع اور جمع کے واحد الفاظ لکھیں۔ واحد کی جمع ہوتا ہے فرد، واحد ہے اس کی جمع افراد، فرض واحد اس کی جمع فرائض، مشروبات جمع ہے اس کا واحد ہے مشروب، شخص واحد اس کی جمع اشخاص، نہر واحد ہے جمع ہے اس کی انہار، حادثہ واحد ہے اس کی جمع ہے حوادث، جسم واحد ہے اس کی جمع ہے اجسام، مقصد واحد ہے جمع ہے اس کی مقاصد۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد یعنی الٹ الفاظ جو معنی میں برعکس ہوں۔ ڈوبنا، ابھرنا، باقاعدہ، بے قاعدہ، بے احتیاطی، احتیاط، عوام، خواص، کمی، زیادتی، دھوپ، چھاؤں، ٹھنڈا، گرم، آگ، پانی۔ اس کے بعد ہمارے پاس تفہیم عبارت ہے، نادیدہ عبارت، یعنی کہ ایسی عبارت ہوتی ہے جو آپ نے آپ کے نصاب سے نہیں ہوتی اور اس کو پڑھ کر آپ نے آخر میں دیے گئے سوالات کے خود جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ عبارت پڑھنے لگی ہوں۔ ہر انسان کے جسم میں 3 بوتل اضافی خون کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ ہر تندرست شخص ہر تیسرے مہینے خون کی 1 بوتل عطیے کے طور پر دے سکتا ہے، اس سے اس کی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خون دینے والے شخص کا کولیسٹرول بھی قابو میں رہتا ہے، 3 ماہ کے اندر اندر نیا خون اس ذخیرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ خون دینے والے افراد میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، وہ جلدی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے۔ خون دینے والے افراد موٹاپے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ جسم سے خون نکالنے سے پہلے مکمل جانچ پڑتال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خون دینے والے شخص کا صحت مند ہونا بنیادی شرط ہے۔ کئی خطرناک امراض خون کی منتقلی کی وجہ سے خون لینے والے شخص تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب آگے اس کے 5 سوال ہیں اور
یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب آپ کو عبارت میں مل جائے. بعض آپ کے اپنی سمجھداری کے جواب ہوتے ہیں جن کے جواب آپ نے خود لکھنے ہوتے ہیں، ایسے سوال ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس میں بھی کچھ سوال ایسے ہیں جن کے آپ کو لفظ بر لفظ جواب نہیں ملیں گے، لیکن آپ نے تفہیم کو سمجھ کر، عبارت کو سمجھ کر جو ہے ان کے جواب لکھنے ہیں. یہاں پر میں نے آپ کے لیے جوابات لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے. پہلا سوال ہے اضافی خون سے کیا مراد ہے؟ انسانی جسم میں خون کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے. اس زائد خون کو اضافی خون کہا جاتا ہے. ہر انسان کے جسم میں 3 بوتل اضافی خون کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے. ایک صحت مند شخص کتنے عرصے کے بعد خون بطور عطیہ دے سکتا ہے؟ اس کا جواب پیراگراف سے آپ کو مل جائے گا، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے میں نے. ہر تندرست شخص ہر تیسرے مہینے خون کی 1 بوتل عطیے کے طور پر دے سکتا ہے. تیسرا سوال، قوت مدافعت کیا ہوتی ہے؟ انسانی جسم میں بیماریوں کی روک تھام کے لیے جو قوت عمل کرتی ہے اسے قوت مدافعت کہتے ہیں. خون دینے والے شخص کو خون دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے اس کا، خون دینے والے افراد میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، وہ جلدی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے. یہ لفظ جلدی ہے، جلدی نہیں ہے. خون دینے والے افراد موٹاپے سے بھی محفوظ رہتے ہیں. اور آخری سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ خون کے انتقال یعنی کسی کو خون دینے سے پہلے، خون کے منتقل کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کیوں ضرور کی جاتی ہے؟ جواب ہے اس کا، خون کے انتقال سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال اس لیے کی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ خون دینے والا شخص کسی خطرناک مرض میں تو مبتلا نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں وہ خطرناک مرض خون لینے والے شخص کے جسم میں منتقل ہو سکتا ہے. جیسے بعض اوقات لوگوں کو کوئی خطرناک بیماری ہوتی ہے یا یرقان ہوا ہوتا ہے تو ان کے خون لینے سے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ گریز کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح اس بیماری کے جراثیم جو ہیں وہ خون لینے والے شخص کے جسم میں منتقل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سرگرمی کا سوال ہے. اس سبق میں آپ نے کمر بستہ کا لفظ پڑھا ہے. کمر کے معنی تو آپ کو معلوم ہے، بستہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے باندھا ہوا. اب سوچئے کمر بستہ کے کیا معنی ہوئے. اگر لفظی طور پر دیکھا جائے تو اس کے مطلب ہے کمر باندھا ہوا، اور کمر باندھنا کا محاورتاً ہمارے پاس جواب ہوگا ہتھیار باندھنا، مسلح ہونا یا کسی کام کے لیے تیار ہونا. دوسرا سوال ہے، اس سبق میں آپ نے جائے حادثہ کا لفظ پڑھا. جا فارسی زبان کا لفظ ہے، یعنی یہ فعل کے معنوں میں نہیں ہے، جانے کے معنوں میں نہیں ہے، اسم ظرف مکان کے معنوں میں ہے. فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جگہ. جائے حادثہ کے معنی ہوئے حادثے کی جگہ. اب نیچے دیے گئے الفاظ کے معنی کاپیوں میں لکھیے. یہاں آپ کے پاس معنی لکھ دیے ہیں میں نے. جائے وفات مرنے کی یا وفات کی جگہ. جائے عبرت، عبرت کو سبق بھی کہتے ہیں، تو جائے عبرت سبق حاصل کرنے کی جگہ یا عبرت کی جگہ. جائے پیدائش، پیدائش کی جگہ یا پیدا ہونے کی جگہ. جائے وقوع واقعہ پیش آنے کی جگہ، یا اور آسان الفاظ میں کہیں تو حادثے کی جگہ. یہ تمام مشق ہے آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، اور جملے آپ نے جو ہیں وہ خود بنانے ہیں، اور روزمرہ اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے خوش خط جملے بنانے ہیں. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.